अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मीर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट एडुकेटर्स। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्श सहबाई की गज़लें और इसकी गज़ल की जो तशरीह है, हर शार की तशरीह करेंगे हम, जो हमारे निसाबी किताब में दी गई है। इसके सवालात व जवाबात और उसके साथ साथ जो हालात ज़िंदगी होंगे अर्श सहबाई के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। शार की तशरीह। कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरोताज़ा न था, कौन सा वो ज़ख्म दिल था जो तरोताज़ा न था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। तो अब इसकी तशरीह करते हैं। ये शार अर्श सहबाई की एक गज़ल से लिया गया है। इस शार में शायर फरमाते हैं कि मुझे इस ज़िंदगी में इतने गम मिले हैं कि उनका हिसाब करना मुश्किल है। मेरा दिल हर एक गम का दर्द हर घड़ी और हर वक्त महसूस करता रहता है। एक और शार है। हम निकल सकते भी तो क्यों कर खसारे ज़ात से, सिर्फ दीवारें ही दीवारें थीं, दरवाज़ा न था। तो अब पहले मुश्किल अल्फाज के हम मीनिंग्स देखते हैं। खसारे ज़ात किससे कहने, अपने वजूद की चार दीवारी। अब तशरीह देखिए। यह शार अर्श की एक गज़ल से लिया गया है। इस शार में शायर का सोफिया का नज़रिया बयान करते हुए, यहाँ पर सोफियाना नज़रिया होगा, सोफिया का नज़रिया अब हो चुका है, लिख चुके हैं, तो कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। मैंने आपको रवानी में कह दिया, यहाँ पर सोफियाना होगा, ठीक है। करते हुए फरमाते हैं, और इंसानी वजूद को एक मकान से मुशाहबत देता है, और कहते हैं जिस तरह एक घर की घड़ी, खिड़कियां दरवाजे होते और दरवाजे से एक इंसान का आना जाना रहता है, इसी तरह इंसानी वजूद को जो 7 सुराग हैं, इनको घर की खिड़कियों से तशबीह देता है। जिस तरह एक घर का दरवाज़ा होता है, मगर इस तरह इंसानी जिस्म का कोई दरवाज़ा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इंसान इस दरवाजे से निकल कर किसी भी मकाम तक आना फाना में पहुंच जाता। एक और शायर है हमारे पास। उसकी आंखों से नमाया थी मोहब्बत की चमक, उसकी आंखों से नमाया थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहजीब का गाज़ा न था। गाज़ा किससे कहते हैं? खुशबूदार पाउडर, एक किस्म का खुशबूदार गुलाबी सवफ जो औरतें खूबसूरती के लिए रुखसारों पर मलती थी। अब तशरीह इसकी देखिए। ये शार अर्श की एक गज़ल से लिया गया है। इस शार में शायर अपने महबूब की हालत बयान करते हुए फरमाते हैं कि मेरे महबूब की आंखों से मोहब्बत की चमक व धमक नहायत नुमायां थी। ऊपर से मेरे महबूब के चेहरे पर कोई मगरबी तर्ज का कोई बनाव सिंगार न था। इस मक्ता वाले शार में शायर फरमाते हैं कि मेरे महबूब की आंखें एक खूबसूरत गहरे झील जैसी हैं। अगर इस मक्ता वाले, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये 2 दफ़ा लिखी गई है, ठीक है, तो इसलिए माजरत चाहते हैं, आपको कन्फ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है, आप मुश्किल में ना पड़ें। अगर गफलत से कोई फरेफ्ता होकर इन झील जैसी आंखों में डूब जाता है, तो वहाँ से वापस लौट आके किनारे तक पहुँच पाना मुश्किल है। अब गज़ल नंबर 2 है हमारे पास। हर एक रंग में कांटे ये हम सज़ा ही सही, हर एक रंग में काटी ये हम सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलस की बद्दुआ ही सही। बहुत अच्छा शार लिखा है, ठीक है। ये शार अर्श की एक गज़ल से लिया गया है। इस शार में शायर फरमाते हैं कि मुझे इस ज़िंदगी में सिर्फ गम ही गम मिले हैं,
کبھی راحت یا آرام کے 2 پل بھی نصیب نہ ہوئے، جیسے لگتا ہے کہ یہ زندگی میرے جیسے کسی لاچار مجبور زدہ انسان کی بد دعا ہے۔ ایک اور شعر ہے، نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، اور یہ اور بات ہے تو وقت کا خدا ہی صحیح، یہاں تو وقت کا خدا ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یہ اور بات ہے کہ تو وقت کا خدا ہی صحیح۔ یہ عرش کی ایک غزل سے ماخوذ ہے یہ شعر۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کا وعدہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اے انسان، تجھے اللہ نے ہی پیدا فرمایا دیا ہے، تجھے اسی کا کہنا اور اسی وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرنی چاہیے تھی، مگر افسوس تو نے یہاں آ کر اور خدا بنا لیے، اور خود بھی یہ دعویٰ میں وقت حاضر میں پیش رہتا ہے۔ ایک اور شعر ہے، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا اندازہ دوسرا ہی صحیح۔ بہت بڑھیا شعر ہے، بہت بڑھیا شعر ہے یہ۔ توجہ کہتے ہیں دھیان سے، نگاہ کہتے ہیں نظر سے۔ اب تشریح اس شعر کی کرتے ہیں۔ عرش اس غزل کے شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے محبوب، مجھے ساری کائنات کی خوشیاں مل چکی ہیں، کیونکہ تمہاری نظر کرم اب مجھ پر ہوتی ہے، یہی میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اگرچہ تمہاری نظروں میں میرے لیے بغاوت و نفرت اور عداوت ہی دکھتی ہیں، پھر بھی میں اس سے اپنے لیے تیرا کرم ہی سمجھتا ہوں، اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک اور شعر ہے ہمارے پاس، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس مقطع والے شعر، مقطع میں نے آپ سے ہر شاعر کی ہر ایک غزل میں کہا ہے، مقطع غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں، اور مطلع ہو گیا پہلا شعر، ٹھیک ہے۔ اس مقطع والے شعر میں عرش فرماتے ہیں کہ روحانی طور پر میرا محبوب میری روح کے ساتھ گل مل کر ضم ہو چکا ہے، اگرچہ دنیا طور وہ مجھ سے دور ہی رہتا ہے۔ یہاں پر دنیا طور لکھا ہے، یا کہ یہاں پر ہوگا دنیاوی طور، ٹھیک ہے۔ اب اس کے سوال ہم دیکھتے ہیں۔ صحبائی کی خیاط اور شاعری پر نوٹ لکھیے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اس پہ نوٹ بھی، ان کے حالات زندگی پر نوٹ بھی اسی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اب حالات زندگی دیکھتے ہیں۔ عرش صحبائی نے اپنی آنکھیں پہلی بار سرزمین جموں و کشمیر، تحصیل اخنور کے ایک گاؤں سہری میں 6 ستمبر 1930 عیسوی میں کھولی۔ آپ کا بنیادی اسم گرامی ہنسراج ابروول ہے اور تخلص عرش صحبائی کیا کرتے ہیں۔ ابھی آپ صرف 22 دن کے ہوئے تھے کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ ننہال والوں نے 7 سال تک پرورش کی۔ 7 سال گزارنے کے بعد پھر اپنے گھر لوٹ آئے۔ رمبیر گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ لے کر 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جموں کالج میں داخلہ لیا۔ آگے کی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ ریڈیو کشمیر جموں، آج کا آل انڈیا ریڈیو جموں میں نوکری حاصل کی، اور اسی ریڈیو اسٹیشن سے سبق دوشی بھی حاصل کی۔ اب ان کی شاعری کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ یوں تو شاعری کا ذوق بچپن ہی سے ہی تھا۔ عبداللہ نامی ایک استاد جس کی تعیناتی گورنمنٹ رمبیر ہائی اسکول میں تھی، جس نے ان کی شاعری نکھرنے و سنورنے لگی، لیکن اپنی شاعری کا باقاعدہ آغاز 1951 عیسوی میں پٹھان کوٹ کے ایک مشاعرے میں اپنی ایک غزل سنا کے کی۔ اردو کی ہر اصناف پر طبع آزمائی کی، لیکن
زیادہ تر شعری تخلیقات کا حصہ غزل پر مشتمل ہے۔ آپ کی زبان صاف اور رواں ہے، سادگی آپ کے کلام کا جوہر ہے، آپ کی غزلیں تاثیر سے لبریز ہیں۔ اب تک آپ کے شکست جامی، شگفت گل اور سلیب مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ شگفت گل کو کلچرل اکیڈمی کی طرف سے انعام بھی ملا ہے۔ اکیڈمی یہاں پر نہیں ہے، اکیڈمی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال ہے، شاعر نے خسارے ذات سے نکل نہ سکنے کی کیا وجہ بتائی ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر نے خسارے ذات سے نہ نکلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی ہے کہ انسانی وجود ایک ایسے گھر کی مانند ہے جس کی تو چاروں اطراف دیواریں ہیں، اطراف طرف کی جمع ہے، مگر گھر کے جیسا انسانی جسم کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، دوسری غزل کے مقطع کی تشریح کیجیے۔ مقطع میں نے آپ کو کہا غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میری روح میں تخلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ ان کا ایک اور شعر ہے، وہ میری روح میں تخلیل ہو چکا ہے خوشبو کی طرح، اگر وہ مجھ سے جدا ہے تو چلو جدا ہی صحیح۔ یہ ایک ان کا اور شعر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہی شعر ہے تو ہم اسی کو ڈسکس کریں گے۔ تحلیل کس سے کہتے ہیں؟ ضم ہونے سے، اور ضم ہونا کس سے کہتے ہیں؟ سما جانے سے، ٹھیک ہے۔ گل مل جانا۔ اب اس شعر کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ اس مقطع والے شعر میں، مقطع غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں، عرش فرماتے ہیں کہ روحانی طور پر میرا محبوب میری روح کے ساتھ گل مل کر ضم ہو چکا ہے، اگرچہ جسمانی طور پر وہ مجن سے دور ہی رہتا ہے۔ یہ مجھ سے ہے، مجن نہیں ہے، یہ ہے مجھ سے دور ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھ سے، یہاں پر میں نے اس کو ایڈٹ کر کے بتایا آپ کو، یہاں پر مجھ سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیپٹر ہمارے یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔